अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल तजवीदुल कुरान व तफसीरुल कुरान में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके सामने सूरह फज्र की तर्जमा और उसकी मुख्तसर तफसीर पेश करूँगी। सूरह फज्र में एक तो वजाहत होगी कि वल फज्र से क्या मुराद है, उसके अलावा वलयालिन अशरिन से क्या मुराद है, ज़िलहज्जा के 10 दिनों के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे, रमज़ान के आखिरी अशरे की कदर व अहमियत के बारे में होगा, और 10 मुहर्रमुल हराम अशूरा के फ़ज़ाइल के बारे में है, और इसमें फिर जुफ्त और ताक से क्या मुराद है। तो अगर आप इन सब चीज़ों की वजाहत सुनना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और आखिर में मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दिया करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो आएँ अपना वक्त ज़ाया किए बिना अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फज्र मक्किया। सूरह फज्र मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 1 रकूह और 30 आयतें हैं। अब है फज्र नाम रखने की वजह। फज्र नाम रखने की वजह यह है कि फज्र का माना है सुबह, और इस सूरत की पहली आयत ही वल फज्र की कसम खाकर फरमाया गया, तो इसलिए इसका नाम फज्र रखा गया। अब है फज्र के मज़ामीन। सूरह फज्र का मरकज़ी मज़मून यह है कि इसमें 5 अज़मत वाली चीज़ों की कसम बयान करके कुफ़ार को समझाया गया है, और समझाने के लिए गुज़िश्ता अक़वाम के अहवाल बयान करके अपनी क़ुव्वत और ताकत होने के बावजूद अज़ाब इलाही का शिकार हुई। नीज़ इस सूरत में ये मज़ामीन बयान हुए। नंबर 1, गाफ़िलों की गफलत और उनकी फ़ितरत और किरदार का बयान है। नंबर 2, बुराइयों की जड़ मतलब माल से मोहब्बत और इसलिए इसके असरात का तज़किरा है। नंबर 3, फिर क़यामत की होलनाकियों और अज़ाब इलाही की शिद्दत का बयान है। आखिर में मोमिनीन और मुखलिसीन के इनाम और इकराम का ज़िक्र है। अब है कि सूरह फज्र की माक़बल सूरह गाशिया के साथ मुनासबत क्या है। तो सूरह गाशिया के साथ इसकी मुनासबत ये है कि दोनों सूरतों में वादा और वाईद का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्री कसम है फज्र की, वलयालिन अशरिन, वलयालिन और रातों की, अशरिन 10, वल फज्री वलयालिन अशरिन और कसम है फज्र की और 10 से रातों की। अब यहाँ पर है कि वल फज्र से क्या मुराद है, यहाँ क्यों कसम खाई गई है। तफसीरुल जनान में है कि फज्र से मुराद या तो यकम मुहर्रमुल हराम की सुबह है जिससे साल शुरू होता है, या यकम ज़िलहज्जा की 10 रातें मिली हुई हैं जिसमें बतौर ख़ास ज़िलहज्जा के 10 अय्याम आते हैं, या ज़िलहज्जा की वो सुबह मुराद है जिसमें ज़िलहज्जा के अहम रुकन तवाफ़ ज़ियारत होता है। बास के नज़दीक इससे मुराद हर दिन की सुबह है, रात के गुज़रने, सुबह की रोशनी का ज़ाहिर होना और तमाम जानदारों के रिज़्क़ की तलब के लिए मुंतशिर होने का वक्त है, और यह वक्त सुबह के उठने के साथ मुशाबहत रखता है। वलयालिन अशरिन और 10 रातों की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें मुराद हैं क्योंकि यह ज़माना हज के आमाल मकबूल होने का ज़माना है। ज़िलहज्जा के 10 दिनों के फ़ज़ाइल हदीस शरीफ में आते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ जिहाद भी नहीं, अलबत्ता वो शख्स जो अपनी जान और माल के साथ अल्लाह ताला की राह में निकला फिर इसी चीज़ के साथ वापस ना हुआ, मतलब शहीद हो गया, तो उसका ये अमल अफजल है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن اللہ کے نزدیک باقی دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اس میں قیام پورے سال کے قیام کے برابر، اس میں ممنوع دن کے علاوہ باقی روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ آیت میں مذکور 10 راتوں سے مراد رمضان کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف مسنون ہے اور انہی میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اب ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی قدر و اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب جد و جہد کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں قیام فرماتے اور کہتے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں۔ ان 10 دنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں اور اس عشرہ میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ عاشورہ کے فضائل کے بارے میں حدیث ہے، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عظمت والا ایک دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا کہا۔ مسلم شریف میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہاں ایک چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ یا تو 9 محرم الحرام کا روزہ رکھے یا 10 کے بعد جو 11 محرم الحرام ہے اس کا روزہ رکھے، مطلب یا 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا۔ اکیلے 10 کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ اکیلے 10 کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گا، تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہونے پائے اس لیے کہہ دیا کہ یا 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ، قسم فجر کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی، گویا صبح کی قسم کے مقابلے میں رات کے جانے یا آنے کی قسم کھائی۔ ٹھیک ہے کہ جیسا کہ جفت کے مقابلے میں طاق کی قسم کھائی گئی، اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے بھی ممکن ہے مطلق 10 راتیں مراد ہوں، کیونکہ اس کے افراد اور مصادیق میں بھی تقابل پایا جاتا ہے، کیونکہ مہینے کے شروع کی 10 راتیں اول روشن ہوتی ہیں، پھر تاریک ہو جاتی ہیں، اور آخر کی 10 راتیں ابتدا میں کیا ہیں تاریک رہتی ہیں پھر روشن ہوتی ہیں، اور جو درمیانی 10 راتیں ہیں ان کا حال ان دونوں سے الگ ہے۔ آگے ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، وَالشَّفْعِ اور جفت کی، وَالْوَتْرِ اور طاق کی، وَاللَّيْلِ اور رات کی، اِذَا یَس جب چلے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور جفت کی اور طاق کی، وَاللَّيْلِ اِذَا یسری اور رات کی جب وہ چلے۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ ان میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے وَالشَّفْعِ سے مراد ذی الحجہ کا 10واں دن، جس میں ذی الحجہ کے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور وتر سے مراد 9 تاریخ، جس میں دن کے وقت میدان عرفات میں خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف میں
مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ سے زیادہ کسی دن جہنم سے بندوں کو آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے عرفہ کے دن۔ اور جفت سے کیا مراد ہے؟ مخلوق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے۔ ان اللہ تعالیٰ وطر یحب الوطر، بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا قول وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سے شفعہ سے ہر شے کے جوڑے کی قسم ہے۔ اور جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نمازیں، مطلب مغرب کی۔ حل ہے فی میں ذالک، اس میں قسم لی ذی والوں کے لیے، حجرن عقل مندوں کے واسطے، حجرن عقل مندوں کے واسطے۔ حل فی ذالک قسم لی ذی حجر، ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقل مندوں کے واسطے۔ علم کیا نہیں، ترا دیکھا، کیف کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، بھی عادن قوم عاد کے ساتھ جو ستونے والے تھے۔ ارم ذات العماد ستونوں والے تھے۔ ارم ذات العماد جو ارم میں رہتے تھے، مطلب ستونوں والے تھے۔ التی وہ، لم یخلق نہیں بنی، مثلھا اس کے مثل، فی البلادی سارے شہروں میں۔ التی وہ، لم یخلق نہیں بنی، مثلھا اس کے مثل، فی البلادی شہروں میں۔ وثمود الذین، اور قوم سمود، الذین جنہوں نے، جابوا تراشے، صخرا پتھروں کو، بالوادی وادی میں۔ وثمود الذین، اور قوم سمود، الذین جنہوں نے، جابوا تراشا، صخرا پتھروں کو، بالوادی وادی میں۔ فرعون، اور فرعون، ذی الاوتاد میخوں والا، الذین وہ لوگ، طغوا بڑھ گئے، فی البلادی شہروں میں، حد سے زیادہ سرکشی میں بڑھ گئے۔ فاکثروا پس بہت کیا، فیہا اس میں، الفساد خرابی۔ فصب پس پھینکا، علیہم ان پر، ربک تیرے رب نے، صوت عذاب عذاب کا کوڑا۔ انا بے شک، ربک تیرا رب، لبالمرصاد تاک لگائے بیٹھا ہے، مطلب گھات میں ہے۔ آئیں یہاں تک اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یعنی یہ جو قسم ہے یہ معمولی نہیں، نہایت معتبر اور محتم بالشان ہے، اور قسم لذی حجر عقل مند والوں کے واسطے، یعنی عقل مند لوگ ہی ان قسموں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تاکید کلام کے لیے بھی ان میں خاص عظمت اور وقت پائی جاتی ہے۔ اب آگے قوم عاد کا اور سمود کا تذکرہ ہے کہ عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ قوم منسوب ہوئی۔ اس کے اجداد میں سے ایک شخص ارم نامی تھا۔ اس کی طرف نسبت کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ یہاں عاد سے عاد اولا مراد ہے اور عاد ثانیہ نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قوم عاد میں جو شاہی خاندان تھا اسے ارم کہتے تھے۔ واللہ عالم، یعنی ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے، یا یہ مطلب ہے کہ اکثر سیاروں سے ہٹ میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تانتے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ ان کے پاس بانس کے اونچے اونچے ستون ہوتے تھے جن پر وہ کیا ہے، اگر وہ سفر میں ہوتے تھے تو ان پر وہ لوگ کیا ہے، خیمے تان لیتے تھے، یا وہ اونچے ستون کھڑے کر کے بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے قوم عاد والے۔ اور بعض کے نزدیک کہتے ہیں کہ ذات العماد کہہ کر ان کے اونچے قد و قامت اور ڈال و ڈول کو ستونہ سے تشبیہ دے، مطلب کہ ذات عماد، مطلب عماد کی جو قوم تھی وہ بہت لمبے ان کے قد تھے اور خوب طاقتور ہوتے تھے، یعنی اس وقت دنیا میں اس قوم جیسی کوئی قوم مضبوط اور طاقتور نہ تھی، یا وہ جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اپنا جواب نہیں رکھتی تھیں۔ لیکن انجام کیا آخر کیا ہوا کہ آخرکار وہ ان پر بھی کیا ہے، پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ کیا ہے، اوندے منہ زمین پر گر گئے۔
وادی قرا ان کے مقام کا نام ہے جہاں پہاڑ کے پتھروں کو تراش کر نہایت محفوظ اور مضبوط مکان بناتے تھے۔ یعنی بڑے لشکر والا، اگر یہ خود طاقتور تھے، اونچے اونچے قد والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تو ان کے لشکر بھی کیا ہے، فوجی ضروریات کے لیے بہت کثیر مقدار میں میخیں رکھنا پڑتی تھیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو میخا کر کے سزا دیتا تھا، مطلب فرعون کیا ہے جب سزا دیتا تھا تو انگلیوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ تو ان قوموں نے عیش و دولت اور ظہور و قوت کے نشے میں کیا کیا، مست ہو کر ملکوں میں خوب ادھم مچایا، بڑی بڑی شرارتیں کی اور ایسا سر اٹھایا گویا ان کے سروں کا کوئی حاکم ہی نہیں۔ مطلب اتنے سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گئے کہ وہ ایک اللہ وحدہ کی ذات کو بھول گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے سروں پر بھی کوئی حاکم ہے۔ ہمیشہ اسی حال میں رہنا ہے، کبھی اس ظلم و شرارت کا خمیازہ بھگتنا نہیں پڑے گا۔ وہ تو اس چیز کو بھول ہی گئے تھے۔ آخر جب ان کے کفر اور تکبر اور جور و ستم کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور مہلت درگزر کا کوئی موقع باقی نہ رہا، تو دفعتاً کیا ہوا، خداوند قہار نے ان پر اپنے عذاب کا کورا برسا دیا۔ ان کی سب قوت اور بڑائی، وہ جو پہاڑوں کو بھی تراش کا مکان بناتے تھے کہ ہمیں کوئی قوت ڈبو نہیں سکتی، لیکن ان سے بھی بڑی ایک قوت تھی جو کون تھی، خداوند قہار کی تھی۔ ان کی سب قوت اور بڑائی خاک میں مل گئی اور وہ ساز و سامان کچھ کام نہ آیا۔ یعنی جس طرح کوئی شخص گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیوں کا گزرا اور کیا کرتا ہوا گیا، اکثر جیسے جاسوس ہوتے ہیں، گھاٹ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں نظر رکھنے کے لیے کہ یہ آدمی اتنے وقت میں کیا کر رہا تھا، کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اسی طرح جیسے کوئی شخص گھات میں پوشیدہ رہ کر آنے جانے والوں کی خبر رکھتا ہے کہ فلاں کیوں کا گزرا اور کیا کرتا ہوا گیا، اور فلاں کیا لایا اور کیا لے گیا، پھر وقت آنے پر اپنی ان معلومات کے موافق معاملہ کرتا ہے، اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالی انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے، اب آنکھیں بول نہیں سکتی لیکن آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، چاہے چھپ کر کرو، چاہے ظاہر کرو، چاہے رات کی تاریکی میں کرو، لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالی انسانوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ کر سب بندوں کے ذرا ذرا احوال اور اعمال دیکھتا ہے، کوئی حرکت اور سکون اس سے مخفی نہیں، ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ حالانکہ پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھیں تو ان کی فوراً پکڑ ہو جاتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس پر سے جلدی عذاب کو ہٹا لیا گیا، اور یہ ہم دعائیں دیں اس کملی والے کو جو ہمارے لیے کیا ہے، تپتے صحرا میں بھی اپنی امت کے لیے کیا آسانیاں کر گیا، کوئی حرکت و سکون اس سے مخفی نہیں، ہاں سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ غافل بندے سمجھتے ہیں کہ بس کوئی دیکھنے والا اور پوچھنے والا نہیں، جو چاہو بے دھڑک کیے جو، حالانکہ وقت آنے پر ان کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے اور ہر ایک سے انہیں اعمال کے موافق معاملہ کرتا ہے جو شروع سے اس کے زیر نظر تھے۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ سب ڈھیل تھی اور بندوں کا امتحان تھا کہ دیکھیں کن حالات میں کیا کچھ کرتے ہیں، اور ایک عارضی حالت پر نظر کر کے آخری انجام کو تو نہیں بھولتے۔ آگے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، فَأَمَّا بہرحال انسان اذا جب مبتلاہ اس کو آزماتا ہے، ربہ اس کا رب، فَأَكْرَمَہُ بس اس کو عزت دے دیتا ہے، وَنَعَّمَہُ اور اس کو نعمت دیتا ہے، فَيَقُولُ بس وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمن عزت دی، وَأَمَّا اور بہرحال اذا مبتلاہ جب کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، فقدر بس روک لیتا ہے، علیہ اس سے رزقہ اپنا رزق، فیقول بس وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن مجھے ذلیل کیا، کلا ہرگز نہیں، بل نہیں، لا تکرمون الیتیم تم نہیں اکرام کرتے یتیم کا، ولا تحاضون اور تم نہیں تاکید کرتے، علی پر طعام المسکین مسکین کے کھانے پر،
مطلب محتاج کے کھلانے کی تم تاکید نہیں کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ اور تم کھاتے ہو التُّرَاثَ مال، مردے کا مال، تراثہ مردے کا مال، اکلا لما سمیٹ کر سارا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ اور پیار کرتے ہو مال کو، حُبًّا جَمًّا جی بھر کر۔ آئیں یہاں تک اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ بہرحال یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو کھینچ دے اس پر سے اگر روزی، یعنی مطلب اس کو اگر وہ کیا ہے، انسان جب کسی اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتے ہیں تو پھر اس کا رب کیا کرتے ہیں، اس کو عزت دے دیتے ہیں، اس کو نعمت دے کر، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہی نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں تو اسی لائق تھا اس لیے مجھے عزت دی، اور جب اس سے وہ نعمت چھین لے تو وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین، یعنی پچھلی ہی آیت ہے کہ فَیَقُولُ رَبِّی أَهَانَنِ، یعنی میں اسی لائق تھے اس لیے عزت دی، یعنی میری قدر نہ کی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس کی نظر صرف دنیا کی زندگی اور حالت حاضرہ پر ہے، بس دنیا کی موجودہ راحت اور تکلیف ہی کو وہ عزت اور ذلت کا معیار سمجھتا ہے، مطلب دنیا کی جو اس کو موجودہ راحت اور تکلیف وہ اسی کو ذلت اور عزت کا معیار سمجھتا ہے، نہیں جانتا کہ دونوں حالتوں میں کیا ہے، اس کی آزمائش ہے۔ اگر نعمت ملی ہوئی ہے تب بھی آزمائش ہے، اگر نعمت چھین جائے تب بھی آزمائش ہے، نعمت دے کر اس کی شکر گزاری اور سختی بھیج کر اس کے صبر اور رضا کو جانچا جا رہا ہے۔ اگر نعمت دی جاتی ہے تو اس میں بندے کی شکر گزاری جانچی جاتی ہے، اور اگر نعمت چھین جی جاتی ہے تو اس میں اس کی صبر کو جانچا جا رہا ہوتا ہے۔ نہ یہاں کا عارضی عیش و آرام اللہ کے ہاں مقبول اور معظم ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ محض تنگی اور سختی مردود ہونے کی علامت ہے، مگر انسان اپنے افعال اور اعمال پر نظر نہیں کرتا، اپنی بے عقلی یا بے حیائی سے رب پر الزام رکھتا ہے۔ آگے فرمایا کہ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، یعنی خدا کے ہاں تمہاری عزت کیوں ہو، کیسے ہو، جبکہ تم لوگ تو کیا ہے، بے کسوں یتیموں کی عزت اور خاطر مدارت بھی نہیں کرتے، انہیں اپنے ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا بھی ہے تم لوگ کے ہاں اپنے لیے باعث عار سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری عزت کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں تو اس کے بدلے کیا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی خود اپنے مال سے مسکینوں کی خبر گیری کرنا تو کجا، دوسروں کو بھی اس طرف نہیں ہو بانٹتے کہ بھوکے محتاجوں کی خبر لے لیا کریں، یعنی مردے کی میراث لینے میں حلال اور حرام اور حق اور ناحق کی کچھ تمیز نہیں، جو قابو چڑھا ہضم کیا، یتیموں میں ہاتھ سے نہ نکلے، خواہ آگے چل کر نتیجہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ مال کی اس قدر محبت اور پرستش ہے کہ آدمی اسی کو قحبِ مقصود ٹھہرا لے، یہ تو صرف کافر کا شیوہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ آگے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آگے کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، اذا جب دکتی پست کر دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا کوٹ کوٹ کر، مطلب جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، وجاء اور آئے گا ربک کا تمہارا رب، والملک اور باطن فرشتے، صفاً صفا قطار در قطار، وجیء اور لائی جائے گی یومئذ اس دن بجہنم جہنم، یومئذ اس دن یتذکر الانسان انسان یاد کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ اس دن اس کا یاد کرنا کہاں گیا، یقول کہے گا یا لیتنی اے کاش قدمت لحیاتی میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیج دیا جاتا، فیومئذ پس اس دن لا یعذب نہیں عذاب دیا جائے گا عذابہ اس کا عذاب احد کوئی، مطلب کوئی پھر اس دن عذاب نہ دے گا اس کا سب کوئی، ولا یوثق اور نہ پکڑ ہوگی وثاقہ اس جیسی پکڑ احدا کسی کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ، ارجعی لوٹ جائے الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ
تو راضی رہے اور وہ تجھ سے راضی ہوگا۔ فادخلی، بس تو داخل ہو، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی، اور داخل ہو میری بہشت میں۔ مطلب کیا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یعنی سب پہاڑ اور ٹیلے کوٹ کوٹ کا ریزہ کر دیے جائیں اور زمین صاف چٹیل میدان ہو جائے، یعنی اپنی قہری تجلی کے ساتھ جیسا اسی کی شان کے لائق ہے، وہاں میدان حشر میں آئیں گے انتظامات کے لیے، یعنی لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لائیں گے، اور یہ اس وقت سمجھے گا کہ میں نے سخت غلطی اور غفلت میں تھا، مگر اس وقت کا سمجھنا کس کام کا؟ سوچنے سمجھنے کا موقع تو دنیا میں دیا گیا ہے اور جو وہ اب ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ظاہر ہے جب انسان پورا سال بچے کے پاس ٹائم رہتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، آخر میں جا کے تب میں اگلی کلاس میں بیٹھوں گا، وہ اس کی تیاری کرتا رہے گا، اگر وہ تیاری نہیں کرے گا تو آخری دن جا کے وہ کیا پچھتائے گا کہ کاش میں تیاری کر لیتا، اس وقت تو پچھتانا اس کے کسی کام کا نہیں۔ تو یہی حال ہے کہ دنیا میں وقت دیا گیا سوچنے سمجھنے کا، جب وہی موقع ہاتھ سے نکل چکا، دارالعمل میں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ اب دارالجزا میں نہیں ہو سکتا، یعنی افسوس دنیا کی زندگی میں کچھ نیکی کر کے آگے نہ بھیجی جو آج اس زندگی میں کام آتی، یوں ہی خالی ہاتھ چلا آیا۔ کاش حسنات کا کوئی ذخیرہ آگے روانہ کر دیتا جو جہاں کے لیے توشہ بنتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن مجرموں کو ایسی سخت سزا دے گا اور ایسی سخت قید میں رکھے گا کہ کسی دوسرے کی طرف سے اس طرح کی سختی کسی مجرم کے حق میں متصور نہیں۔ حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ اس روز نہ مارے گا، اس کا سا مارنا کوئی، نہ آگ نہ دوزخ کے موکل، نہ سام بچھو جو دوزخ میں ہوں گے، کیونکہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذاب جسمانی ہے، اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا، جو عذاب روحانی ہے، اور ظاہر ہے عذاب روحانی کو عذاب جسمانی سے کیا نسبت، نیز نہ باندھے گا اس کا سا بہانہ کوئی، کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کے دوزخیوں کے گلے میں ٹوک ڈالیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اوپر سے سرپوش رکھ دیں گے۔